चलें, आई थिंक तारुफ इतना काफ़ी है। अभी हम थोड़ा सेशन को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको जो हमारा ग्लोबल उलमा फोरम है, मैं उस हवाले से थोड़ी बात करूंगा, और फिर इंशाल्लाह स्पेशली ऑनलाइन कन्वेंशन की कुछ मकसदियत क्या है, और इसके अलावा एक जो पैगाम पाकिस्तान जो हमारा एक इस ऑनलाइन कन्वेंशन के हमारे जो टीम का हिस्सा हैं, पैगाम पाकिस्तान की पूरी टीम, वो भी हमें इंशाल्लाह इस उनका उनका जो लेसन है, जो पैगाम है, वो भी इंशाल्लाह हम डिलीवर करेंगे। और इसके अलावा एक ज़ाती तौर पर मैं चूँकि मैं अपना तारुफ भी कर देता हूँ, और उसके बाद फिर इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। यकीनन मैं गुजारिश ये करूँगा कि देखें, हम ये फर्स्ट टाइम इस कन्वेंशन को करने जा रहे हैं ऑनलाइन, तो हो सकता है आप लोगों को पेशेंस रखना होगा, कुछ डिस्टर्बेंस आएगी, कनेक्टिविटी इशूज़ आएंगे आपको, और वो मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आ रही हो। लेकिन इंशाअल्लाह ताला हर नई चीज़ अगर आप इसको बेसिस के ऊपर अगर हम काम करें और इंशाअल्लाह इसको हम इस्तकामत के साथ इसमें लगें, तो यकीनन ये हमारे लिए एक सादतमंदी है। और मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन इन 20 पार्टिसिपेंट्स 18-20 पार्टिसिपेंट्स में हमारे इस सेशन के अंदर स्वीडन के नासिर साहब भी हैं, और सऊदी अरेबिया से ज़िया साहब भी हैं। वो अभी ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद वो डिस्कनेक्ट हो गए किसी वजह से। कराची से हमारे मुफ्ती नईम जान साहब हैं, इसी तरीके से बलूचिस्तान से भी हमारी रिप्रेजेंटेशंस हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए ग्लोबल जो उलमा फोरम का कोरम कंप्लीट है इस हवाले से, ठीक है। और ये शॉर्ट नोटिस के ऊपर, और एक हफ्ता पहले मैंने ये पूरी हमारी टीम ने इसको प्लान किया, और प्लान करने के बाद जब हम इस यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो यकीनन मैं इसको अपनी बड़ी कामयाबी समझता हूँ, और कामयाबी नहीं बल्कि उलमा की कामयाबी समझता हूँ कि जो वाक़ईतन छोटे से शॉर्ट नोटिस के ऊपर वो इस तरह जो है वो हिम्मत दिखाते हैं और अपने टाइम को स्पेयर करते हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। मैं अपना तारुफ मुख्तसर से आपके सामने कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं इस मकसदियत के ऊपर आऊँगा। अब मेरा नाम मौलाना डॉक्टर कैसर बिलाल, और मेरी इब्तदाई जो तालीम है वो क्रिकेट कॉलेज से है। फिर उसके बाद जामे दारुल कराची से मेरी दरस निज़ामी की तालीम है, और दीनी एजुकेशन के साथ साथ मैंने असली तौर पर कॉमर्स स्टडीज़ कराची यूनिवर्सिटी से, फिर MBA इन इस्लामिक फाइनेंस वो मोहम्मद रिजना यूनिवर्सिटी कराची से, और MPhil फ्राम कोहार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और जो मेरी PhD है वो यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी बनू से है। तो और प्रोफेशनली मेरे अपना जो प्रोफेशनल कैरियर मैंने स्टार्ट किया था, वो मैंने जामे दारुल कराची ही के एक निजी इदारा है हिरा फाउंडेशन के नाम से, वहाँ एज एकेडमिक कोऑर्डिनेटर के तौर पर मैंने वहाँ स्टार्ट किया था। फिर उसके बाद फिर मैं ERDC का भी हिस्सा बना, और फिर उसके बाद मैं कोहार्ट यूनिवर्सिटी, और तकरीबन 1.5 साल मैंने फास्ट का आप लोगों ने नाम सुना है, फाउंडेशन ऑफ एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो यूनिवर्सिटी है न्यूसिस के नाम से, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज, इसी में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपने सर्विसेज दिए हैं। और आजकल तकरीबन लास्ट 5-6 ईयर से मैं कोहार्ट यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं जैसे हमारे एक्स डायरेक्टर हाफिज़ डॉक्टर अब्दुल गफूर साहब ने भी बात की, मुख्तलिफ 1-2 पहलू के ऊपर बात की। मैं मुख्तसरन कम्प्रिहेंसिवली कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह फोरम को और इस फोरम को मैं ओपन फॉर डिस्कशन छोड़ूंगा, ताकि फिर हम डिस्कशन में जितनी चीज़ें होंगी फिर इंशाल्लाह उसमें हम सारी चीज़ें कवर करेंगे। पहली बात तो ये है कि ग्लोबल उलमा फोरम की ज़रूरत क्यों पड़ी, या हमारी पूरी टीम जो मेरी टीम है, हमारे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं और हमारे कुछ उलमा मुफ्तियान किराम जो मेरे करीबी हैं, वो इसके ऊपर उन्होंने वो इस ग्लोबल उलमा फोरम की तश्कील या उसकी क़याम की ज़रूरत कैसे उन्होंने महसूस की। उसकी बुनियादी वजह तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक बुनियादी वजह जो हम सब का इस पर इत्तेफाक हुआ, वो ये है कि अभी तक तकरीबन
ڈفرینٹ فورمز کے اوپر اور ڈفرینٹ گلوبلی بھی، لوکلی بھی، نیشنلی بھی ہمارے علماء، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بات کی، ہمارے علماء اپنے سروسز دے رہے ہیں اور بالکل اخلاص کے ساتھ اپنی سروسز دے رہے ہیں، اور انہوں نے اپنے سروسز دینے میں کسی قسم کی اپنی انٹرسٹ کی پرواہ نہیں کی، اپنا خیال نہیں کیا. لیکن جب کوئی ایسی بات آتی ہے کہ جہاں پر ہمارے علماء کی ریپرزنٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے، ہمارے علماء کو یعنی ضرورت پڑتی ہے کہ گورنمنٹ اس کو سپورٹ کرے، یا پھر ایسی جگہوں پر کہ جب کسی دو اینٹیٹیز کا، دو انسٹیٹیوشنز کا آپس میں کسی بات کے اوپر کنٹرڈکشنز آ رہا ہوتا ہے، اور جس میں ہمارے ریلیجیس اسکالرز، ہمارا جو دینی طبقہ ہے وہ حق پر ہونے کے باوجود بھی ہم اس بات کو آگے لے جانے میں قاصر رہتے ہیں، اور ہم صحیح طریقے سے اپنی بات کو، اپنی مدعا کو پیش کرنے میں ہم ناکام رہتے ہیں. تو کیونکہ ہمارے جو ایسا کوئی پراپر ایک ریپرزنٹیٹیو کوئی فورم نہیں ہے جو ہماری بات کو آگے لے کے جا سکے. انڈیویجولی بہت سارے ہم علماء الحمدللہ اپنے اپنے فورم کے اوپر، جو ہمارے ائمہ حضرات ہیں وہ اپنی اپنی مساجد میں اور جو دینی مدارس کے اندر ہر جگہ وہ اپنی بات کو آگے بلند کرتے ہیں. لیکن انڈیویجول اسکیٹرڈ ایک میسج جا رہا ہوتا ہے، تو اس اسکیٹرڈ میسج کی وجہ سے جو انفلوئنس ہے، جو امپیکٹ ہے کہ وہ کریٹ ہو، تاکہ ان کی مدعا کو سنا جائے، اس کو ویلیو دی جائے اور ان کی بات کو آگے سنا جائے، تو وہ امپیکٹ کریٹ نہیں ہو پاتا، جس کی وجہ سے ہم سب پھر آپس میں غم و غصے کا بھی اظہار کرتے ہیں، پریشانی کا بھی، اور ایک مایوسی بھی آ رہی ہوتی ہے. تو ہم نے سوچا اگر ہم دیکھا جائے تو اسی طریقے سے ہمارا تو اسلامک آئیڈیالوجی کونسل موجود ہے، لیکن وہ چونکہ اس کے اوپر وہ اتنا اوپن نہیں ہے، فری نہیں ہے کہ وہ ہر بات کو اوپنلی تمام تر لوگوں کے عامت الناس کی بات کو، یعنی عام ہمارے علماء اور ہمارے ریلیجیس اسکالرس کی بات کو آگے پیش کریں. تو یہ جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بھی اپنے انٹروڈکٹیو سیشنز کے اندر بھی جب میں نے جو گروپ بنایا تھا، تو گروپ میں بھی میں نے یہ بات آپ کے سامنے رکھی تھی کہ ہمارے استاد محترم حضرت محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم مدظلہم العالیہ، انہوں نے ایک دفعہ فرمایا تھا کہ میں 17 سال شریعہ پلان بینچ کا حصہ رہا، لیکن ابھی کوئی کسی ایک عالم دین کی طرف سے پراپر سٹینڈرڈ پروسیجرز کو فالو کرتے ہوئے کسی ایک عالم دین کے اپلیکیشن ہمیں موصول نہیں ہوئی، جس کے ذریعے جس کو ہم یعنی جو ایک جو ویلیو کریٹ کرتے. حالانکہ ہم سب علماء ہر آن ہر گھڑی ہر جمعہ میں تقریباً ہر دوسرے جمعہ میں ہم سود کے خلاف بات کرتے ہیں اور اس کے تمام تر جو ہے وعیدے بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ایک وجہ تھی. اسی طرح ریسنٹلی کچھ ہمارے بہت سارے ریلیجیس اسکالر کے ساتھ میں مسہیپس ہوئے، اور جو کہ واقعی جس کو ہم سب کنڈیم کرتے ہیں اس کی مذمت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم میں سے شاید ہی کسی نے پراپرلی جو پروسیجرز ہے اس کو فالو کرتے ہوئے پیمرا کو اپنی کمپلینٹ رجسٹر کروایا ہو. تو ایسا کچھ نہیں ہے. حالانکہ جب ہم اسٹیٹسٹکس اٹھاتے ہیں تو اسٹیٹسٹکس میں ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم ہر چیز کے اوپر ہم حق بجانب ہوتے ہیں، لیکن ہم قاصر رہتے ہیں. تو بجائے کہ مظلومیت کا رونا ہم روئیں اور ہمیشہ ہم یہ سوچیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، ہمیشہ ہم یہ سوچیں کیوں نہ ہم ان سکلز کو اڈاپٹ کریں اور اس فورم کو ڈیولپ کریں اور ان چیزوں کے اوپر اپنے آپ کو پیش کریں کہ جو نیڈ آف دا ڈے ہے، جو کہ آج کے دن کی ضرورت ہے. ان کے اوپر ہم اپنے آپ کو جب تک اسکل ڈیولپ نہیں کریں گے، اپنے آپ میں وہ قوت پیدا نہیں کریں گے، تو یقیناً ہم جیسے ہم ماضی میں ہم روتے رہے ہیں اور حال میں بھی اسی طرح ہمارا رونا ہوگا. تو لہٰذا یہ علماء کنونشن اور پھر گلوبل علماء فورم کا جو قیام ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے. تو یہ ایک ون آف دا ریزن ہے، ایک ریزن ہے جو اس کو میں سمجھتا ہوں. باقی اس کے اور 20 وجوہات ہو سکتی ہے، میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تاکہ میں چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ، چونکہ ہمارا انٹروڈکٹیو فورم ہے. دوسری بات، ہمارے علماء الحمدللہ 2-3 ایئرز بیک، 2-3 سال پہلے ہمارے علماء کا گرینڈ متفقہ عالمیہ آیا تھا. 5000 علماء پر مشتمل پیغام پاکستان کے نام سے ایک عالمیہ آیا تھا. اور ڈاکٹر صاحب میری بات کو انڈورس بھی کریں گے، ڈاکٹر حافظ عبدالغفور صاحب میری بات کو انڈورس بھی کریں گے، کیونکہ وہ شاید خود اسی میں شامل تھے. ہمارے مدارس کے دارالعلوم
दारुल कराची, जामियातुर रशीद, बिनूरी टाउन, साइड बिनूरिया और अहसनुल उलूम, अशरफुल मदारिस, बल्कि कराची के अलावा कराची से लेकर गिलगित तक तकरीबन तमाम मदारिस की नुमाइंदगी वहाँ पर मौजूद थी। और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह उस ग्रैंड आलमिया के अंदर पैगाम पाकिस्तान के मैसेज के अंदर उन्होंने बाकायदा मजहबी इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी के ऊपर उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बाकायदा दस्तखत भी किए और उन्होंने इस चीज को आगे पेश किया। लेकिन आज भी हम देख रहे हैं जब भी थोड़ी सी कोई मिसहैप होती है तो उसको वो, क्योंकि जो शरपसंद अनासिर हैं वो जानते हैं कि हम इसी के लिबादा में, हम मजहबी लिबादा के अंदर अपनी मुद्दा, अपनी अब वो जो ऑब्जेक्टिव्स है वो हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको एक रिसेंटली इसका एक मिसाल आपके सामने रखता हूँ। अभी कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन है और उसी लॉकडाउन के सिलसिले में पाकिस्तान के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ डायरेक्शंस दिए हमारे उलमा को भी और पूरे पब्लिक को उन्होंने बताया कि वो क्या करें। पूरे पब्लिक को कहा कि आप डॉक्टर्स के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें और आप उलमाए किराम के इंस्ट्रक्शंस को भी फॉलो करें। मैं एक छोटी सी बात बीच में एज अ जुमला मुअतरज़ा के तौर पर कह देता हूँ। अगर हमारा चूँकि 40 मिनट्स का एक सेशन होता है, मीटिंग का टाइम 40 मिनट्स है, अगर हम किसी वजह से ये हमारी सेशन जूम मीटिंग के ऊपर ये एंड हो जाती है तो आप लोगों ने दोबारा उसी लिंक को फॉलो करते हुए दोबारा से ज्वाइन हो जाना है उसी लिंक के ऊपर, तो अल्हम्दुलिल्लाह पे, ताकि किसी को कोई डिस्टर्बेंस ना हो, परेशानी ना हो कि क्या हो गया। ठीक है, तो पैनिक इसलिए मैंने आपको पहले आपको बता दिया कि आप लोग शायद अभी कुछ मिनट है हमारे इसमें, तो ये आपके नॉलेज में हो। तो मैं अर्ज कर रहा था वो ये कि रिसेंटली जो अभी कोविड-19 की वजह से ये सारी चीज़ें चल रही थी, तो हमारे पहली दफ़ा बड़ी खुशी हुई कि हमारे तमाम स्कूल ऑफ थॉट, तमाम मकातब फ़िक्र के लोग, वो हर मकतब फ़िक्र के लोग उस 12 रुकनी कमेटी जो हमारे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामद बरकातुहुम, उनकी तकरीबन 12 रुकनी कमेटी का एलामिया आने वाला था और मैंने खुद सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसा एक पोस्ट देखा जिसपे उन्होंने लिखा था कि भाई हम हुकूमत के इस फैसले को कंडेम करते हैं, मज़म्मत करते हैं कि हम मसाजिद को बंद करेंगे। हालांकि जब मैं उनको फॉलो किया तो उसी नया क्रिएटेड एक पेज जिसमें सिर्फ ये एक ही पोस्ट था। अब ये कौन है? अच्छा, उसी पोस्ट को लाइक्स भी मिले, शेयर्स भी मिले। अब मुझे बताओ कि अगर हम उलमा इन चीज़ों को कॉन्शियस नहीं लेंगे, उनको केयर नहीं करेंगे, तो यकीनन इसी तरीके से कुछ बाहर के लोग हमारे लिबादा के अंदर, हमारी मजहबी लिबादे में वो क्या करेंगे, अपनी जो नॉन कंप्लायंट ऑब्जेक्टिव्स, एंटी जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अपने अचीव करने की कोशिश करेंगे, जो कि कर रहे होते हैं। तो लिहाजा ये एक अच्छा, और इसमें हम सीधे साधे लोग हैं वो बिल्कुल इसमें आ जाते हैं। एक तरफ हमारे उलमाए किराम के ऊपर, हमारे अकाबिर उलमा हैं, उनके ऊपर हमें अल्हम्दुलिल्लाह भरोसा है, यकीन है कि वो जो भी फैसला करेंगे वो हमारे लिए, सबके लिए उसमें खैर होगा। लेकिन इसी तरीके से कुछ लोग वो आम तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। तो लिहाजा हालांकि हम इस चीज़ का ख्याल नहीं कर रहे, और स्पेशली अभी कोविड-19 की वजह से तो तकरीबन तमाम हमारे जो नस्ल है, हमारे जो जनरेशन, उनके हाथ में जो है स्मार्टफोन आ गए हैं। अब उस स्मार्टफोन को कितना स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं इसके बारे में हम बेखबर हैं। ठीक है, यानी और वो जो शरपसंद अनासर हैं या जो जिसको हम कहते हैं जो टेररिस्ट जो तंजीमें हैं, वो किस तरीके से अपनी ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे हैं, हमारी नस्ल को, हमारी बच्चों को किस तरीके वो उनको क्या कर रहे हैं, उनको उनके माइंड्स को स्नेच कर रहे हैं, उनकी ब्रेन वॉशिंग करते हैं। तो ये एक अलमिया है। तो लिहाजा अच्छा, इसके अलावा एक और जो नैरेटिव बहुत चला है इस हवाले से कि देखो हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा ने हमें कहा कि भाई आप उलमा को इस रोल मॉडल के तौर पर जाना है कि भाई हम मसाजिद को बंद कर रहे हैं और मसाजिद को काइंडली जरा म्यूट कीजिएगा प्लीज अपनी।
برائے مہربانی ڈاکٹر صاحب ریکویسٹ کیجیے کیونکہ ایک بات کہ آپ سب کو میوٹ کر دیں. سوری فار انٹرپشن. دیکھیں میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، تو یو ہیو ٹو بی ہیو اے پیشن. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ کوشش کریں گے. تو یہ ایک تیسری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا وہ یہ کہ ایک ہمارے علماء نے ہمیں کہا کہ بھائی آپ مساجد کو جب بند کرنے کا کہا گیا تو بند کرنے کے لیے ہم سب نے جو ہے اس کو اس پر عمل کیا. لیکن بیچ میں حالانکہ ان کا خیال تھا کہ علماء ایز اے رول ماڈل کے طور پر آئیں. یہ نہیں کہ اگر ہم یہ سمجھے کہ پبلک ایک کام کر رہی ہے تو پبلک کے کرنے کی وجہ سے ہم علماء بھی وہ کام کرنے لگ جائیں گے. یعنی یہ کہنا کہ وہ یہ کام کرتے ہیں تو لہٰذا ہمیں بھی کرنا چاہیے، لہٰذا ہم بھی کریں گے، ایسا نہیں ہے. بلکہ ہم علماء تو رول ماڈل ہیں، رول ماڈل کے طور پر وہ کام کریں گے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ نہیں ہے کہ ہم پبلک کو فالو کر رہے ہیں، بلکہ پبلک کو ہمیں فالو کرنا ہوگا. اس لیے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کیونکہ ہم نے خود اپنے اساتذہ کرام سے بارہا سنا کہ دیکھیں دینداری کی سب سے پہلی سیڑھی جو ہے ہمیں وہ یہی ہے کہ ہمیں ماننا آ جائے. اور ماننے کے لیے ظاہر ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی طرف دیکھیں گے، اور وہ بڑے ہمارے کسی بھی طور پر ہو، اگر وہ طب کے حوالے سے ہیں یا پھر وہ ہمارے جو ہے ریلیجس ہمارے علماء ہیں، مفتیان کرام ہیں، یا پھر ہمارے گورنمنٹ کے. ٹھیک ہے، کسی بات کے اوپر ان سے اختلاف کرنا یہ ہم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ کچھ چیزیں ایسے میرے ذہن میں بہت عرصے سے تھی کہ ہم کیوں نہ ایسے گلوبل فورم کو کریٹ کریں کہ جس میں ہم تمام چیزوں کو ایڈریس کریں. ٹھیک ہے، تو اس گلوبل علماء فورم کے قیام کی ایک وجہ یہ بھی ہے. میں جو ایک بنیادی چیز میں چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو بات کرنے جا رہا ہوں یہ آپ سب میری طرف ہمت انگوش ہو، اور اس کو اگر آپ بالکل یعنی توجہ کے ساتھ اگر یہ بات آپ سمجھ جائیں گے تو مجھے یقین ہے کہ ہم ایک نیا ہماری ایک جرنی ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں. دیکھیں ہم علماء اگر وہ گلوبلی سویڈن میں ناصر صاحب رہ رہے ہوں، یا زیاد صاحب ہمارے سعودی عربیہ میں ہوں، یا قطر میں ہمارے اسرافیل صاحب ہوں، جتنی بھی ہمارے علماء ہیں، اور یا پھر لوکلی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہیں. ٹھیک ہے، میں اس پہ بات نہیں کر رہا کہ ان کا irrespective of association with any sort of political association، میں اس پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا تعلق جمعیت علماء اسلام سے ہے یا جماعت اسلامی سے ہے یا پھر وہ بریلوی مکتبہ فکر سے، اس پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ ریلیجیس اسکالر ہے، اگر وہ مذہبی عالم دین ہے، تو لہٰذا ان کو ہم سب کو ایک سب سے بڑا ایک تھریٹ جو ہمارے سامنے ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اب آپ کے نالج میں ہونا چاہیے. چونکہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں اور تقریباً 10 سال سے میں یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے. ہماری نئی نسل ہم علماء اس بات کو باور کرانے میں فیل ہیں کہ ہم نئی نسل کی توجہ اپنی طرف کریں. اٹینشن ہم لینے میں ناکام رہے ہیں. یہ بات آپ سب کو اس بات کو مانیں گے. تو جب اس ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ اس ناکامی کی وجہ بہت ساری ہے، لیکن ایک وجہ ہم جس لیول کے اوپر وہ سن رہے ہیں، جس لیول کے اوپر وہ سوچتے ہیں، ہم اس لیول کے اوپر ان کو فیڈ نہیں کر رہے. ہم وہ کانٹینٹ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں جو کانٹینٹ ان کے مائنڈ کے ساتھ میچ کرے، یا جو ہم اس طرح سمجھ لیں کہ جو ان کی جو کنٹمپریری ہم آہنگ ہو وہ ساری چیزیں. یہ ہماری اس بات کو ہم سب کو یہ بات ماننی ہوگی کہ ہم اس چیز میں ناکام رہے. اب کرنا کیا ہے؟ اب اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب وہاں ہم ناکام رہے ہیں تو وہ عام طور پر وہی یوتھ، وہی ہماری نوجوان نسل گھروں کے اندر ڈومیننسی کا جو ہے ڈومیننٹ وہ بڑے ہو رہے ہیں اور وہ اپنے ڈیسیجنز میکر بن رہے ہیں. تو لہٰذا ان کا امپیکٹ اپنے پیرنٹس کے فیصلوں کے اوپر ان کا امپیکٹ جا رہا ہے. تو اس امپیکٹ کی وجہ سے ہمارے مدارس کے اندر ہمارے علماء، ہمارے مذہبی، جو کہ ہمارے مدارس کا عام طور پر کوئی اور سورس آف انکم تو ہوتا نہیں ہے، تو لہٰذا چیریٹی بیس کے اوپر وہ چل رہے ہوتے ہیں. میرے الحمدللہ 5-6 محتمم جو مدارس کو چلا رہے ہیں ان سے بات ہوئی. کسی ایک مدرسے والے نے مجھے نہیں بتایا کہ ان کا مدرسہ سرپلس میں ہو. یعنی تمام مدارس کیا ہیں، وہ نیگیٹو میں جا رہے ہیں، وہ قرض کے اوپر چل رہے ہیں. ان کی وجہ کیا ہے؟ ان کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ایک
تو کچھ لوگوں کا چیریٹی کی، چونکہ میں نے کہا کہ نئی نسل کا علماء سے دوری، مذہب سے دوری، اور پھر نئی نسل کا اپنے گھروں کے اندر ڈیسیجن میکر ہونا، فیصلے میں ان کا کردار، لہٰذا ان کی وجہ سے پیرنٹس کے فیصلوں کے اوپر ان کا انفلوئنس، یہ وہ وجہ ہیں کہ جو کہ منع کر رہی ہے، جو کہ روک رہی ہے ان پیرنٹس کو جو کہ پہلے ہمارے مدارس کے ساتھ بالکل صحیح طور پر وہ کیا کرتے تھے، وہ چیریٹی دیتے تھے. اور دارالعلوم کراچی کی تاریخ میں 2019 کے اندر پہلی دفعہ میں نے سنا کہ ہمیں ہمارے استاد محترم، ہمارے جو دارالعلوم کی جو کمیٹی ہے، ان کو بھی کہنا پڑا، ان کو بھی اپیل کرنی پڑی کہ آپ لوگ ہیلپ کریں، فائنانشلی آپ ہیلپ کریں. تو میں جو ابھی آپ کے سامنے ایک علماء فائنانشل ماڈل پیش کرنے جا رہا ہوں. اس فائنانشل علماء ماڈل جو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ ان کو سمجھیں گے انشاءاللہ تو میں یقیناً شروع میں تو ٹھیک ہے ہمارے تھوڑے سے لوگ ہوں گے، لیکن مجھے یقین ہے کہ اس ماڈل کے اندر اتنا وسعت ہے کہ وہ آگے جا کے انشاءاللہ تعالی ہم اپنے علماء ہی کے ذریعے سے تمام تر مدارس کے فنڈ کو بھی ہم انشاءاللہ ادا کر سکیں گے، ائمہ مساجد کو ہم سیلریز بھی دے سکیں گے، اور اس کے علاوہ یعنی ہم میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں جتنے جو ابھی میں انشاءاللہ آگے ڈسکس کروں گا کہ اس ماڈل میں آپ کو ایک کمپلیٹ 3-4 سال کے اندر ایک پورے ایک علماء کی ایک فائنانشل ماڈل کی ایک انڈسٹری کھڑی کر کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ. لیکن تھوڑا سا اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس ماڈل کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ہو سکتا ہے یہ میں ایک آئیڈیا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور مجھے یقین ہے انشاءاللہ کہ آپ اس آئیڈیا کو آپ سنیں گے تو ہو سکتا ہے کہ انشاءاللہ اگر آگے اس کو پلائیں گے تو ہمارے اس قافلے میں لوگ آتے جائیں گے اور انشاءاللہ ایک ٹیم ہماری بنے گی. دیکھیں میں اب ذرا اس ماڈل کے اوپر آتا ہوں کہ اس ماڈل میں ہمارے ماڈل کا ایکچولی اس کا اخذ کہاں سے ہے، یعنی سورس آف ماڈل کہاں سے ہے. دیکھیں چونکہ میں ایک فائنانس کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور پی ایچ ڈی بھی میرے اسلامک فائنانس ہی کے اندر ہے، تو ڈفرینٹ چیزیں میں ہماری اسٹڈی میں ہماری آتی رہتی ہیں. تو میں نے ایک زکوٰۃ ماڈل جو ہمارے ملیشیا اور انڈونیشیا کا زکوٰۃ ماڈل ہے وہ، اور ہمارے ترکی کے اندر جو خطیب امام خطیب کے نام سے جو ان کا سٹرکچر ہے، جو ان کا جسے ہمارے دینی مدارس جو ان کا وہ سٹرکچر ہے، تو وہ جو دونوں چیزیں ہیں ان دونوں کو میں نے اسٹڈی کیا، اور ان کو اسٹڈی کرنے کے بعد میں نے اپنے لیے ایک علماء ماڈل کے طور پر یہ ایک ماڈل میں نے ڈیولپ کیا. اس ماڈل کی خد و خال کیا میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دیکھیں وہ کی پوری جو ہے ملیشیا اور انڈونیشیا پوری زکوٰۃ ماڈل کی بیسس کے اوپر کیا کر رہے ہیں، اس کی بیسس کے اوپر اپنے تمام مائکرو فائنینسنگ کی پوری انڈسٹری کو چلا رہے ہیں. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے پاس ابھی جو میں نے کل کے جو وفاق المدارس کے علماء کی جو ایک میرے پاس اسٹیٹسٹکس ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو 2015 کے ڈیٹا کے مطابق ہمارے وفاق المدارس میں تقریباً 1,27,000 کے قریب علماء اور 1,72,000 کے قریب عالمات، اور اسی طرح 7 لاکھ کے قریب ہمارے کچھ حفاظ کرام، اور تقریباً 2 لاکھ کے اوپر کے قریب جو ہے وہ یہ جو مختصر 3 سالہ کورس کرنے والے لوگ ہیں. یہ 2015 کا ڈیٹا ہے. اور 2017 میں ایک میرا پروجیکٹ تھا برجنگ بٹوین دینی مدارس اینڈ ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوشن کے حوالے سے. تو اس میں نے ایک کچھ ڈیٹا لیا تھا، تو تقریباً ہمارے 28,000 دینی مدارس پورے پاکستان میں کام کر رہے ہیں، اور 28,000 دینی مدارس کے اندر تقریباً 3.7 ملین 38 لاکھ کے قریب ہمارے دینی طلباء ہیں. یہ 2017 کی بات ہے. اسی طرح تقریباً یہ 5 ہمارے بورڈز ہیں، اور 5 بورڈز میں ہر بورڈ میں اگر ہم تھوڑے سی بھی ان کے باقی میں بورڈز میں تعداد کم ہے، اور ان بورڈز کا بھی اگر ہم ان کے جو ریلیجس اسکالرز ہیں اور ان کو اگر ہم جمع کریں تو میرے پاس تقریباً 5-5.5 لاکھ کے قریب
ہمارے ریلیجیس اسکالرس، حفاظ کرام جو کہ میچور ہیں، جو کہ وہ خود ارن کر رہے ہیں. اگر ان 5 لاکھ علماء کرام کا اگر ہم اس کی ایک فورم کے اندر پہلے ہم 5 لاکھ میں سے ہم 1 لاکھ یا 50,000 کے قریب بھی اگر ہم گلوبل علماء فورم کا حصہ بنا دیتے ہیں اپنی اویئرنیس سے، اپنی اس سے، اور پھر ہر مہینے ان 50,000 یا 1 لاکھ علماء کرام ہر مہینہ ہر عالم دین 500 روپے یا پھر 1000 روپے یا 500، وہ ہم پھر بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے. اگر اتنے پیسے وہ کلیکٹ کر ہم پر منتھلی اگر ہم کلیکٹ کرنا چاہیں اور کلیکٹ کریں تو یہ ہمارے پاس، اگر میں مثال کے طور پر آپ لوگ ساتھ میں اس کو جمع بھی کر سکتے ہیں اور ان کو دیکھ بھی سکتے ہیں. میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس اس پورے اس اویئرنیس کمپین کے بعد ہم 50,000 یا ہم 1 لاکھ کے قریب علماء کرام کو کیا کر لیتے ہیں، اس فورم کا حصہ بنا دیتے ہیں. اور 1 لاکھ علماء کرام میں سے ہر عالم دین وہ ایزیلی 500 روپے یا پھر 700 روپے یا پھر 1000 روپے وہ میچولی کنسنسس کے بعد ڈیسائیڈ ہوگا. اگر وہ 500 روپے بھی کیا کریں، وہ ہم باقاعدہ اس گلوبل علماء فورم کے اندر جو اس فائنانشیل ماڈل ہے اس میں ایڈ کریں گے تو پر منتھ ہمارے پاس 50 لاکھ کے قریب جو ہے ہمارے پاس پیسے آ سکتے ہیں. پھر ان 50 لاکھ کو اگر آپ ملٹیپلائی کریں کس سے 1 سال کے اندر، تو 1 سال کے اندر ہم تقریباً 6 کروڑ روپے قریب ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. تو ایک فائنانشیل ایئر کے اوپر ہم 6 کروڑ روپے کو آگے اگر ہم اس کو کلیکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کلیکشن کے بعد اس کی پھر آگے ہم پہلے سال دوسرے سال ہم اس کے اوپر اس میں سے کچھ کنزیوم نہ کریں سوائے وہ ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کا جو ہم 2% رکھیں گے یا 3% رکھیں گے. تو اس کاسٹ کو منہا کرنے کے بعد یہ 6 کروڑ روپے کو اگر ہم پراپرلی ایسی چیز کے اوپر انویسٹ کریں اور اس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ مختلف چیزیں ہو سکتی ہیں، اور اس میں انویسٹمنٹ اگر ہم ایک سال میں 6 کروڑ، دوسرے سال میں 12 اور تیسرے میں 18 کروڑ کے قریب انویسٹمنٹ اگر ہم کریں تو 14 سال تک ہمارے پاس ایک پوری فائنانشیل انڈسٹری ہم کھڑی کر سکتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس یہ جو جتنی بھی پاک عرب تکافل، پاک قطر تکافل یا اس کے علاوہ جو داؤد تکافل ہیں، یہ ان کا شروع کے بجٹ 2-3 سال کے بجٹ سے یہ تقریباً 5.35 گنا یہ زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے. اور یہ جو پورے ہمارے ایک وہ بنے، اگر اس کو آگے ہم پھر ریپلیکیشن کے طور پر ہم اس کے مختلف جگہوں کے اوپر پورٹ فولیو بنا سکتے ہیں. اس کے ہم بلڈنگز کے میں انویسٹ ہو سکتا ہے. بلڈنگز کے علاوہ یہ ہم اس سے پراپرٹی بھی خریدی جا سکتی ہے. اور پھر اس میں سے میں نے سوچا ہے کہ اگر ہم 2.5% یعنی زکوٰۃ کے پیسوں کے برابر اگر ہم اس کے پیسے ہم زیادہ اگر ہم چارج کریں گے تو تقریباً ہر سال اگر ایک عالم دین کی 5 لاکھ روپے حج کی کاسٹ ہو تو تقریباً ہر سال ہم 168 کے قریب 168 علماء کو اپنے پیسے، اپنی اسی ماڈل کے پیسوں سے ہم حج پہ لے کے جا سکیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ ہم اگر اس سے ہم پیکیجز بنانا چاہیں، یونٹ بنانا چاہیں، بجائے کہ ہم 2000 3000 5000 لوگوں میں تقسیم کریں، بجائے اگر اس سے ہم پیکیجز بنانا چاہیں تو ہم اگر ایک مائکرو فائنانسنگ کے حوالے سے کسی ایک چھوٹی انڈسٹری، سلائی مشین وغیرہ شارٹ جس کو مائکرو فائنانس یا مائکرو انڈسٹری، ہینڈی کیپ انڈسٹری کہا جاتا ہے، وہ اگر ہم لگانا چاہیں تو ہم تقریباً اس ذریعے سے 600 کے قریب ہم انڈسٹریز لگا سکتے ہیں. اور اس سے ہم اچھا یہ تو یہاں تک کہ جو علماء ہمارے اس فورم کا حصہ ہوں گے وہ اگر کنٹریبیوٹ کریں. اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کے علاوہ ہم اسی کے اندر تقریباً گورنمنٹ کو 10 ارب روپے روزانہ اینولی 10 ارب روپے کے قریب زکوٰۃ ریسیو ہوتا ہے اور 7 ارب روپے نجی اداروں کو ریسیو ہوتا ہے. تو ہر سال پاکستان میں 17 ارب روپے یہ زکوٰۃ کی مد میں جا رہے ہوتے ہیں. لیکن زکوٰۃ میں مد میں جانے کے بعد اب آپ کی سب کے نالج میں ہے کہ زکوٰۃ میں مد میں جانے کے بعد آپ کو پتا ہے گورنمنٹ کن کن چیزوں کے اوپر خرچ کرتی ہے. ایک چیز جو مورا اسکالرشپ ہے ایجوکیشن والوں کو دیتے ہیں، اس کے علاوہ ان 17 ارب روپے کا پراپرلی کوئی یوٹیلائزیشن نہیں. تو ہم علماء کرام کی ہماری پوری ٹیم ہوگی، وہ مساجد میں ہوں گے، وہ اس کو آگے وہ ایزیلی ان کو آگے کمپین چلا سکیں گے، لوگوں کو بتا سکیں گے کہ ہم ہر عالم دین جو ہے وہ کیا کریں، وہ
وہ کیا کریں, وہ آگے لوگ پبلک کو اس کے اوپر کنونس کر سکتے ہیں کہ وہ اس فورم کا حصہ بنائیں, اور پھر اس کو آگے ہم ایکسٹینڈ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ. تو یہ ایک شارٹلی میں نے اس کا کمپریہنسو چیز آپ کے سامنے رکھی ہے. باقی پوری ڈیٹیل میں انشاءاللہ اس کے تمام SOPs, اس کا جو رولز ریگولیشنز ہیں, کس طریقے سے اس کی رجسٹریشن ہوگی, وہ ساری چیزیں ہم اس میں انشاءاللہ ہماری ٹیم لگی ہوئی ہے, اور ہم انشاءاللہ اس کے اوپر پاورٹی بھی اس سے ختم ہو سکتی ہے. پاورٹی کے ساتھ اس کے علاوہ ہم علماء کرام کو خود اپنے پاؤں کے اوپر بھی کھڑا کر سکتے ہیں. اور یہ بات میں فیوچر کے حوالے سے تھریٹ محسوس کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے ہمیں مدارس اس لیول کے اوپر ہمیں دیے, لیکن اگر اسی طریقے سے جو پوری دنیا ڈیجیٹلائز ہو رہی ہے, اور جیسے ناصر صاحب ہمیں بتائیں گے اسٹوڈنٹ سے اگر وہ پیسے بھیجنا چاہیں تو کتنی مشکلات ہوتی ہیں. ہمارے جو علماء کرام آن لائن ٹیچنگ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ سے ہمارے لیے پیسے بھیجنے میں مشکل نہیں ہے, پیسے بھیجنے کے جو طریقہ کار ہے وہ اتنا مشکل بنا دیا گیا ہے کہ وہ ہم نہیں کر سکتے. پاکستان میں بھی یہ چیز آنے والی ہے کہ ڈونرز کے اوپر ریسٹرکشنز آ رہی ہیں, اور ڈونرز وہ پیسے نہیں دے پا رہے ہیں. تو لہٰذا ہم فیل ہو جائیں گے اگر ہم لوگوں کی طرف نظریں رکھیں گے اور خود علماء کرام خود اپنے اعتبار سے کوئی فارم سٹیپ نہیں اٹھائیں گے, تو ہم اس میں ناکام ہو جائیں گے کہ ہم اپنے نئی نسل کو اس مدارس کے قیام کو آگے ہم اس کو صحیح طریقے سے چلا سکیں. تو یہ کچھ گزارشات تھی میرے ذہن میں تھی. تو میں 1-2 منٹ میں اپنی پوری سمری کا ایک کرکس بتاتا ہوں, سمری آف دا سیشن, پھر اس کے بعد انشاءاللہ فورم کو ڈسکشن کے لیے اوپن کریں گے. میں نے تمام تر باتوں کے اندر 3 باتیں کی. پہلی بات کہ گلوبل علماء فورم کا قیام کیوں ضروری ہے, ٹھیک ہے, اس پہ میں نے مختلف وجوہات آپ کے سامنے رکھی. دوسری چیز پیغام پاکستان جو ہمارے 5000 علماء کرام کے وہاں دستخط ہیں, اور وہ مذہبی دہشت گردی انتہا پسندی کے خلاف ہیں. ہم ابھی اپنی ٹیکنالوجیکل انوویٹولی ہمیں پیچھے ہونے کی وجہ سے ہم اپنے سے اس ٹیک کو ہٹانے میں ناکام رہے ہیں. 2 چیز. تیسری چیز, کووڈ-19 کی وجہ سے ہمارے علماء کرام کے جو انسٹرکشنز ہیں, مساجد کو اوپن رکھنا, مساجد کے اندر SOPs کو فالو کرنا, اور اس کو ہم اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر ان کے اوپر عمل ہم کریں گے. اور چوتھی چیز جو میں نے آپ کے سامنے رکھی وہ میں نے علماء فائنانشل ماڈل, جس کے ذریعے سے ہم خود اپنے علماء کو ہم پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے, جس میں ہم انشاءاللہ تعالی یہ تمام باقی ہمارے جو علماء کرام ہیں جو فائنانس کو جانتے ہیں ان سے مل کے اور آپ لوگوں کی رہنمائی سے ہم انشاءاللہ تعالی اس ماڈل کو ہم رجسٹرڈ بھی کروائیں گے. اور ایسا نہیں ہوگا وہ ڈبل شاہ والی کہانی نہیں ہوگی, باقاعدہ ہم اس کی ACCP سے, سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن پاکستان سے, ان کی باقاعدہ اس کی رجسٹریشن بھی ہوگی, اور انشاءاللہ تعالی تمام تر جو سٹینڈرڈز پروسیجر ہیں ان کو فالو کریں گے. ہماری پیسوں سے ہمارے باقی فارن کے جو کمپنیز ہیں, جو تکافلز ہیں, جو انشورنس کی کمپنیز ہیں, جو بینکس ہیں. اچھا ایک چیز میں اور ایڈ کروں کہ بینک جو ہیں وہ, اگر آپ اسلامک بینکس کی بھی بات کریں, چونکہ اسلامک فائنانس کی میری خود ایکسپرٹیز ہیں, ان میں ان کا جو کرائٹیریا ہے وہ لو لیول ارنر کے لیے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک عام عالم دین جس کی اگر سیلری اس کا ایک خاص تھریش ہولڈ ہے, اس سے اگر نیچے ہے تو اس میں سے وہ فائنانسنگ نہیں لے سکتا, تو وہ ہماری مجبوریوں کو, ہماری پریشانیوں کو وہ فلفل نہیں کر رہا. اسی طریقے سے اگر آپ تکافل کی بات کریں تو وہ بھی ہماری جو نیڈز ہیں ان کو فلفل نہیں کر رہا. میں چاہتا ہوں ایک اوپن, جس کی ہر چیز بالکل واضح ہو, اور وہ ماڈل ہم اپلائی کریں, اور اس ماڈل کے اوپر ہم علماء اس کے اندر شریک ہو. تو یہ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی. اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں, آپ لوگوں نے مجھے سنا, اور عالم کے لیے سننا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, میں جانتا ہوں, اور میں نے کچھ بغیر ربط کے سیکوینس کے خلاف کچھ باتیں کی, اور مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی میں فارم یقین رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ جو میں علماء کا جو ماڈل بیان کر رہا ہوں, فائنانشل علماء ماڈل, یہ ماڈل انشاءاللہ تعالی پوری 2-3 سال کے بعد میں آپ کو پوری انڈسٹری کھڑی کر کے دے سکتا ہوں انشاءاللہ. اور شروع میں آپ کو شاید کچھ لوگ میرے سے اس میں آپ
کچھ لوگوں کو اگر مشکل لگی بھی، لیکن مجھے شرح صدر ہے اس کے اوپر، اور اس لیے یہ کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے.